جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने उर्दू का पेपर पैटर्न समझा था कि बोर्ड में हमारा पेपर कैसे आएगा। हमने नोट कर लिया, लिख लिया, आपने उसको हमेशा याद रखना है। आज के लेक्चर में हम बेटे पहला सबक यानी पहली नज़म आपकी बुक की उर्दू की वो हम शुरू कर रहे हैं। और पहला जो सबक है वो नज़म पर मुश्तमिल है। और नज़म भी कौन सी है बेटा? हम्द। और हम्द का क्या माना होता है? ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जाए। बोलिए, किसकी तारीफ़ की जाए? अल्लाह की तारीफ़ की जाए, उसे हम हम्द कहते हैं। ये हम्द बेटे लिखी है हफीज़ जलंधरी ने। अगर आपको याद हो तो आप वो कौमी तराना पाकिस्तान का पढ़ते हैं, पाक सर ज़मीन शादबाद, वो जो कौमी तराना है वो भी इन्होंने ही लिखा हुआ है। उन्होंने ही बेटे अल्लाह की हम्द भी लिखी है। बड़ी खूबसूरत हम्द है, अल्लाह की बड़ी अच्छी तारीफ़ की है। लेकिन हम्द की तरफ बढ़ने से पहले मैं ज़रा आपको हफीज़ जलंधरी का तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। और आपने कुछ लाइंस बस अंडरलाइन कर लेनी है। जो लाइंस मैं आपको अंडरलाइन करवाऊँ आपने वही वाली ही याद करनी है, दूसरी नहीं करनी। देखो बेटा, सबसे पहले लिखना है, अंडरलाइन करेंगे, वो पैदा कब हुए हैं बेटा? 1900 में, और वफ़ात पाई है 1982 में, 1982। शाबाश। 1900 में पैदा हुए और 1982 में। बड़ी सादा सी इनकी डेट है, तारीख़ है, जिसको याद करना कोई इशू नहीं है। तो देखिएगा क्या हफीज़ जलंधरी, बोलिए बेटा, कब पैदा हुए? 1900 में। वफ़ात कब पाई? 1982 में। क्लियर हो गई? अच्छा, इनका नाम वो था बेटा मोहम्मद हफीज़। ये इनका नाम, पहला एमसीक्यूज़, हफीज़ इनका नाम मोहम्मद हफीज़ नाम था और हफीज़ तखल्लुस भी था। अच्छा, जलंधर में पैदा हुए, जाए विलादत, ये दूसरा एमसीक्यूज़। इनकी जाए विलादत क्या है? ये जलंधर शहर, गांव शहर का नाम है हिंदुस्तान का। ठीक है जी, जलंधर में पैदा हुए। उसके बाद तीसरी लाइन में आ जाएं, मौलाना ग़ुलाम कादिर गिरामी की शागिर्दी की, यानी कि इनके उस्ताद का नाम वो था। अच्छा, उसके बाद इनका मज़ार मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में है। इनका मज़ार मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में है। उसके बाद बेटे कुछ भी याद नहीं करना। फिर आप आ जाएंगे आखिरी पैराग्राफ में, और पहला एमसीक्यूज़, इनकी काबिले कदर तसनीफ़। जो सबसे फेमस इनकी तसनीफ़ है, जिसको बहुत रिस्पेक्ट मिली, वो है शाहनामा इस्लाम। देखो लिखा हुआ है पहला नाम, शाहनामा इस्लाम। ये एक उनकी सबसे फेमस है। उसके अलावा उन्होंने और भी किताबें लिखी हैं, तसानीफ़ लिखी हैं। बेटे वो तसानीफ़, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज़ नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। कौन कौन सी किताबें हैं? पहली है बेटा तलखाबाए शीरी। बोलिए क्या नाम है? ऊंचा बोलिए, तलखाबाए शीरी। फिर दूसरा नाम सोज़ो साज। तीसरा नाम हफीज़ के गीत। अगला नाम हफीज़ की नज़में। अगला नाम च्यूंटी नामा। ठीक हो गया? ये बेटा उनकी 5-6 किताबें। आपने इनमें से अपनी मर्ज़ी से कोई से 4 नाम याद कर लेने, अपनी मर्ज़ी से कोई से 4 नाम। वो अच्छा, मुझे बताओ ज़रा, ये हमने अभी याद करना है। बताओ कब पैदा हुए? 1900 में। वफ़ात कब पाई? 1900 में। अच्छा बताइए, उनका नाम क्या था? मोहम्मद हफीज़। उनका तखल्लुस क्या था? हफीज़। अच्छा, पैदा कहाँ हुए थे? जलंधर में, इसलिए तो जलंधरी हैं। जलंधर में पैदा हुए। उनके उस्ताद का नाम क्या था? मौलाना ग़ुलाम कादिर गिरामी। फिर बोलिए, मौलाना ग़ुलाम कादिर। बोलिए फिर। शाबाश बेटे, बहुत अच्छे। इनका मज़ार कहाँ पर है? मेरा पाकिस्तान के ग्राउंड में। इनकी सबसे फेमस जो तसनीफ़ है वो कौन सी है? शाहनामा इस्लाम। बोलिए, शाहनामा इस्लाम। आपको बेटे समझ आई? याद आ रहा है? कुछ कुछ हैं। अच्छा, अगर मैं 4 नाम याद करवाना चाहूँ तो आप बेटे एक याद कर लें, तलखाबाए शीरी।
بولیے بولیے، تلخابائے شیریں. ایک یاد کر لیں حفیظ کی کے گیت، ایک کر لیں حفیظ کی نظمیں، آسان نام ہے نا. ایک ہے چیونٹی نامہ، اب یہ والے یاد کر لیں. آپ سوز و ساز یاد کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. آسان جو 4 نام ہیں بتائیں یاد ہو گئے کہ نہیں؟ آسان نام ہے کیا؟ حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چیونٹی نامہ اور سوز و ساز. کلیئر ہوگی بات؟ یہ بیٹا بس یہ آپ نے تعارف میں سے صرف یہ چیزیں ایم سی کیوز اور یہ شارٹ یاد کرنا. اب ہم آتے ہیں اس کی نظم کی طرف کہ وہ اللہ کی حمد کس طریقے سے کرتے ہیں. تو اس میں بیٹا وہ کہتے ہیں جی اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہا ہو سے بھر دیا عالم. بیٹے یہ جو ہے نا صدائے ہا ہو، اس کا مطلب ہے مختلف آوازیں. صدائے ہا ہو کا مطلب ہے مختلف آوازیں. اچھا اب جب ہم نے یہ پڑھ لیا، یہ ابھی میں نے پہلا شعر لکھا. اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب شعر کی تشریح آتی ہے تو آپ لوگوں نے ابھی پیپرز بھی دیے بورڈ کے، اور اس میں آپ نے سب سے پہلے حوالہ شعر لکھا، اس میں نظم کا عنوان لکھا، شاعر کا نام لکھا، اس کے بعد آپ نے اس کا مفہوم لکھا، پھر آپ نے تشریح. ایسے ہی کیا ہے، شاباش. اب یہاں دیکھتے ہیں اس کا، یہ جو پہلا شعر ہے اس کا کیا مفہوم ہے. جی مفہوم بیٹے اپنے پاس نوٹ کر لیں. مفہوم کیا ہے؟ اردو کا الگ سیپریٹ ایک رجسٹر بنائیں، اس کے اوپر سارا نوٹ کرتے جائیں. اچھا آپ بیٹے اگر اٹھ کے ادھر آ جائیں، سامنے میرے ہیں، اس طرف آ جائیں، وہ پیچھے والی چیئرز وہاں سامنے سب بچے ایسے لائن میں آ جائیں نا، تو ذرا سامنے سے فرنٹ سے مجھے پڑھانا آسانی ہے، وہ پھر مجھے ادھر دیکھنا پڑتا ہے. ایسے کر لیں، شاباش. یہ آگے والی چیئر پہ بیٹھ جاؤ ریدا. لو جی، لو میرے پترو، یہ ہو گیا. اب پہلا مفہوم ہے، اس کو مفہوم لکھوانے لگا ہوں پہلے شعر کا. کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو لفظ کن کے ذریعے تخلیق فرمایا ہے، اور مختلف آوازوں سے اس کی رونق میں اضافہ کر دیا ہے. شاباش شاباش. یہ بیٹا پہلا شعر تھا، اور پہلے شعر میں اس نے یہی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری کائنات، اتنی بڑی کائنات بنائی ہیں، 7 زمینیں بنائیں، 7 آسمان بنائے، اور پھر یہ تو ایک پلینٹ ارتھ کی بات ہے، ابھی اور کتنے پلینٹس ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں نے کیمسٹری، فزکس، بایو ہیں ان میں پڑھے ہوئے ہوں گے، سائنسز میں پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے نام پڑھے. وہ جتنے پلینٹس ہیں، جتنے، ہر پلینٹ کی الگ ایک داستان ہے، ہر پلینٹ کی الگ سٹوری ہے، ہر پلینٹ کی الگ خوبی ہے. اور پھر یہ تو وہ پلینٹ ہیں جو ہمیں پتہ چل گئے ہیں، ابھی کتنے پلینٹ اور ہیں جن کا سائنس کو پتہ نہیں چلا. پھر سولر سسٹم، یہ ایک سولر سسٹم ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جبکہ اللہ نے ایسے کروڑوں سولر سسٹم بنا رکھے ہیں. بولو کتنے؟ کروڑوں. اور ان کروڑوں میں کتنی دنیایں ہیں، کتنی کائناتیں ہیں. یہ اتنی بڑی جو یونیورس اللہ نے بنائی، یہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے کوئی مزدور نہیں رکھے، کوئی مستری نہیں رکھے، کوئی دیہڑی پہ بندے نہیں رکھے، کہ انہیں، اس کی شان یہ، اس نے کیا کیا؟ کہا کن، بس اتنا کہا اور یہ ساری کائنات بن گئی. اور پھر جب اس کائنات کو بنا دیا تو پھر شاعر کہتا ہے کہ اس میں مختلف آوازیں ہیں، اور وہ جو آوازیں ہیں، کہیں انسانوں کی آوازیں ہیں، کہیں آپ کی اس کی جانوروں کی آوازیں ہیں، کہیں پرندوں کی آوازیں ہیں، کہیں پر گیت ہیں، کہیں بلبلیں ہیں، کہیں
مرغیاں ہیں، کہیں طوطے ہیں، کہیں مطلب بلیاں ہیں، کہیں گائے ہیں، کہیں بھینس ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ مختلف چیزیں، ہر ایک کی اپنی الگ آواز ہے. بچہ بولتا ہے اس کی الگ خوبصورتی ہے، بڑا بولتا ہے اس کی الگ خوبصورتی ہے، میں بولتا ہوں اس کی سب سے زیادہ خوبصورتی. تو الغرض میرا پتر آپ بولتے ہیں تو شور ہوتا ہے. اب یہ جو ساری بیٹے خوبصورت آوازیں ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہوا کی بھی ایک آواز ہے، درختوں کی بھی ایک آواز ہے، اس کو جب ہوا چھو کے گزرتی ہے تو اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کائنات کے اندر ہر چیز کی آوازیں، یہ آوازیں اس لیے ہیں کہ اس سے اس کائنات کی رونق میں کیا ہو گیا ہے؟ اضافہ. یعنی یہ آوازیں کہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ گدھے کی آواز آپ کو سننے کو مل جائے تو وہ بری ہے. اس کے علاوہ بیٹے آپ جتنی آوازیں سنتے ہیں آپ کو بڑا اچھا بھی لگتا ہے، کئی ساز ہیں، کہیں گیت ہے، کئی اچھی آواز. تو کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آوازیں بنائی ہیں ہر چیز کی، اس سے اس کائنات کی رونق میں کیا ہوا ہے؟ اضافہ. تو آپ نے بیٹے تشریح کرنی ہے. اب تشریح میں دو چیزیں، ایک تو آپ ایک قرآنی آیت کا حوالہ دیں گے، اس کے ساتھ پھر اس سے ریلیونٹ آپ ایک شعر لکھ دیں گے. حوالہ آپ کون سا دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود اسی بات کو قرآن مجید میں بیان کیا اور فرمایا جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے ہو جا، تو پس وہ ہو جاتی. تو جس بات کو شاعر نے بیان کیا اسی کو اللہ نے بھی بیان کیا قرآن مجید میں کہ اللہ کی یہ شان ہے، آپ کے رب کی یہ شان ہے. اس میں آپ بیٹے جو شعر لکھیں گے، پہلا اب یہ کائنات بنائی تو کائنات کو بنانے والا کون ہے، اس سے متعلق بیٹے آپ نے پہلا شعر لکھنا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی وہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی وہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے. بیٹے بہت آسان تشریح ہے، آسان نظم ہے. بتاؤ مجھے پہلا شعر سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہاں، ایسے اوپر سے نہیں کہنا، یہ نہ ہو کہ دل میں کئی جائیں پڑھانا آندہ نہیں ہے، میں ایسی کہتا تو ہیں تو نہیں، دل سے کہہ رہی، مجھے لگ رہا ہے تم اوپر سے کہہ رہی ہو، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ بیٹا پہلا شعر، اس کی تشریح، اس کا حوالہ. اب ہم آتے ہیں دوسرا شعر. دوسرے میں کیا کہتا ہے نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، گھروں میں لڑائی ہے دادی اور نانی سے. نہیں، یہ نہیں لکھا ہوا، ہاں شعر لکھا ہوا ہے نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے. یہ لکھا ہوا ہے، تم غلط نہ پڑھایا کرو مجھے. دیکھو ذرا، اچھا بہار جاودانی کہتے ہیں بیٹے ہمیشہ رہنے والی بہار. اچھا، اب اس کا لکھیں گے مفہوم. ہم دوسرے شعر کا مفہوم لکھتے ہیں. دوسرے شعر میں کہتے ہیں آسمانوں کے نظام پر. یہ دوسرا مفہوم، آسمانوں کے نظام پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، اور اس دنیا کی بہاریں بھی
اللہ کی ہی دیکھ بھال کی بدولت قائم ہیں۔ شاباش شاباش۔ لکھ لیا بیٹے؟ دوسرا مفہوم بھی ہے، شاباش، یہ کام آپ بہت اچھا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ لکھ لیتے ہیں۔ جی ذرا ایک دفعہ بیٹے اس کا مفہوم بولیں گے؟ کیا لکھوایا میں نے؟ آسمانوں کے نظام پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی، اور اس دنیا کی بہاریں بھی اللہ کی ہی دیکھ بھال کی بدولت کھائیں۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں بیٹا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک زمین اور ایک آسمان۔ تو شاعر سمپل سی بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو یہ جو آسمانوں کا نظام ہے، جس میں ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، ہمیں اپنا کیا چاند نظر آتے ہیں، جس میں ہمیں سورج نظر آتے ہیں، جس میں ہمیں کہکشائیں نظر آتی ہیں، یہ آسمان ہے جس میں ہمیں خلا نظر اب وہ بھی ایک پورا سسٹم ہے۔ کیا ہے؟ پورا سسٹم، ٹھیک ہے، سسٹم نہیں، پورا ایک سسٹم ہے، پورا ایک نظام ہے۔ اچھا اس کو کنٹرول کرنے والا بھی کوئی ہے۔ اچھا نہ صرف اس جہان کے نظام کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہے، بلکہ یہ جو زمین ہے اس میں موسم آتے ہیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی دن، کبھی رات، کبھی روشنی، کبھی اندھیرا۔ پلے پہ رہی ہے نا؟ کہتے ہیں یہ بھی تو، اس کو بھی تو کوئی چلانے والا ہے نا۔ تو وہ کہتا ہے اس جہان کے نظام کو، اس جہان کے سارے نظام کو اگر کوئی چلانے والا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات کو کوئی اور چلانے والا نہیں ہے۔ بیٹے بات بڑی، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو زمین ہے ہماری زمین، گلوب آف دی ورلڈ، آپ نے دیکھا نا گلوب، آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں، نیٹ پر بھی گلوب، ہم فٹ بال میں رہتے ہیں، لائک کا ایگ انڈا ہوتا ہے نا، انڈا، تو ہماری جو زمین ہے نا وہ انڈے کی طرح ہے، گول ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ چاند کے گرد گھوم رہی ہے، یو نو اباؤٹ دس؟ جانتے ہیں نا آپ یہ بات؟ یہ چاند کے گرد گھوم رہی۔ اچھا پتہ ہے آپ کو کس سپیڈ سے گھوم رہی ہے؟ 1 گھنٹے میں 67 لاکھ کلومیٹر سفر طے کرتی ہے یہ زمین۔ 67 لاکھ، اتنی بیٹے تیز سپیڈ کے ساتھ یہ زمین گھوم رہی ہے۔ اچھا کوئی چیز خود بخود گھوم سکتی ہے؟ یہ پنکھا خود گھوم رہا ہے یا اس کو انرجی گھما رہی ہے؟ انرجی گھما رہی ہے نا، الیکٹریسٹی گھما رہی ہے۔ ایسے ہی بیٹے اس کائنات کو گھما رہی ہے کوئی طاقت ہے، وہ طاقت کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ۔ اچھا تو وہ کہتا ہے وہ نظام سارا، یہ نظام سارا، یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے نا، اس کو چلانے والا ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا قرآن مجید میں، تو آتے ساتھ جو پہلا تعارف کروایا، کیا کروایا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ بیٹا دوسرا شعر، اچھا اس میں یہ حوالہ دیں گے، اور اس میں آپ بیٹے جو شعر لکھیں گے تشریح کرتے ہوئے، آپ جو شعر اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، آپ لکھ لیں گے بیٹا، ہے غلط گر گماں میں کچھ ہے غلط گر گماں میں کچھ ہے، تیرے سوا بھی جہاں میں کچھ ہے غلط گر گماں میں کچھ ہے۔ گماں کہتے ہیں سوچ، فکر، نظریہ۔ ہے غلط گر گماں میں کچھ ہے، تیرے سوا بھی جہاں میں کچھ ہے۔ یہ ہو گیا بیٹے، تو اس کا مطلب تیرے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کون ہے؟ بس اللہ، جو آسمان کے نظام کو بھی چلا رہا ہے اور زمین کے نظام کو بھی چلا رہا ہے۔ بیٹے مشکل تو نہیں ہے، تشریح آسان کر رہا ہوں نا۔ اب آگے آخری بات آج کے لیکچر کی، آخری شعر، 3 آج ہو جائیں گے، 3 اگلے لیکچر میں کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج تیسرا اور آخری شعر،
وہ ہم دیکھتے ہیں بیٹا اس کے اندر کیا بات شاعر نے اللہ کی کون سی خوبی کا تذکرہ کیا ہے. وہ کہتا ہے جی زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے. بڑی سادہ سی بات ہے. اس کا مفہوم لکھیں بیٹا. پہلے مفہوم میں کیا کہتے ہیں جی زمین پر اللہ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. زمین پر اللہ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی زمین پر نعمتوں کے دسترخوان بچھا دیے ہیں. شاباش شاباش شاباش. تیسرا شعر اس کا مفہوم زمین پر اللہ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی زمین پر نعمتوں کے دسترخوان بچھا دیے. بیٹے دو باتیں ہیں بڑی سادہ سی. کہتے ہیں کہ اگر ہم اس زمین کو دیکھیں تو اللہ کے ہونے کی نشانیاں ملیں گی. آپ بیٹے میدانوں کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان میدانوں کو کوئی، یہ میدان خود بخود نہیں بنے بلکہ ان کو کوئی بنانے والا ہے. جیسا کہ آج کل یونیورسٹیز کالجز میں یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے یہ کائنات خود ہی بنی، اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں. کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، یہ سوچ پھیلائی جا رہی ہے. تو بیٹے ان سے بندہ پوچھے ظالمہ تو آپ نہیں بنے ہیں، آپ تم خود نہیں بنے، یہ کائنات یہ خود بخود کیسے بن گئی؟ یعنی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے. آپ کہتے ہیں آپ میدانوں کو دیکھیں گے زمین پر آپ کو لگے گا کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے. آپ صحراؤں کو دیکھیں گے جس میں ریت ہوتی ہے، صحرا، اس کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ یار ان کو کوئی بنانے والا ہے. آپ سمندروں کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا ان کو کوئی بنانے والا ہے. آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ ان کو کوئی بنانے والا. درخت کو دیکھیں گے، پودوں کو دیکھیں گے، بیٹا چیونٹی کو دیکھیں گے، چیونٹی جو سب سے چھوٹی ہے اس کو دیکھیں گے. آپ خود کو ہاتھی کو دیکھیں گے، ہاتھی، ٹھیک ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا ٹھیک ہے کہ یہ مطلب خود بخود نہیں، تو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق، تو ہر چیز کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو کوئی بنانے والا موجود ہے. تو کہتا ہے جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. پھر سب سے بڑی نشانی آپ دیکھیں اللہ کی کیا ہے کہ یہاں پر اللہ نے انسانوں کے کھانے کے لیے نعمتیں کتنی پیدا کر دی ہیں. ہر گھر میں کئی کھانے بن رہے ہیں، دسترخوان سج رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ بیٹا مثالیں سیم ہوں، بنانے والا سیم ہو، ایک ہی گھر میں دو مختلف ہانڈیاں بن جائیں، دو مختلف کھانے بن جائیں، ایک طرح کی انگریڈینٹس، تو کیا دونوں ہانڈیوں کا ذائقہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. حالانکہ اس میں بھی مثالیں، سبزی، چیزیں ساری ایک جیسی ڈالی، اس میں بھی ایک جیسی ڈالی، لیکن دونوں میں فرق ہوگا، اس کا ذائقہ اور اس کا ذائقہ اور. تو کہتا ہے وہ ذائقہ بنانے والا کون ہے؟ پھر دسترخوان جو آپ کے ٹیبل پر، کھانے کے ٹیبل پر، ڈائننگ ٹیبل پر جو روزانہ چیزیں آتی ہیں ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو کہتا ہے جب آپ ان ساری چیزوں پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان کو بنانے والا اللہ ہے. اور اتنی نعمتیں اس نے پیدا کر دیں کہ اگر ہم انہیں کاؤنٹ کرنا چاہیں تو ہم انہیں کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی بیان کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بیٹے ترجمہ لکھو، اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز نہ گن سکو. اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، اس قدر اس نے نعمتیں دی ہیں. اب اس میں بیٹے شعر
بڑا آسان سا آپ لکھ لیں گے. میں وہ شعر وہاں لکھنے کے بجائے ادھر لکھ رہا ہوں, آپ نوٹ کر لیں بیٹا. جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا, تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا, تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. یہ بیٹا آپ کی نظم حمد کے پہلے 3 اشعار ہو گئے. سمجھ تو نہیں آئی بات ہیں؟ او مائی گاڈ, یہ تو بڑا ظلم ہو گیا کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. ہاں چلو اب اس کو پھر سنبھال کے رکھ لیں. اس کو آپ نے کل یاد کر کے آنا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. تب تک آپ نے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. رستے میں جاتے ہوئے کسی چیز لے کے نہیں کھانی, فرنٹ سیٹ پہ آپ نے سونا نہیں, اور اگلے لیکچر تک آپ نے میری یاد میں رونا نہیں. ٹھیک ہے, اوکے جی, اللہ حافظ.